मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सहाबाए कराम जब मैदान जंग में होते थे तो हर एक की ख्वाहिश होती थी कि जब नमाज का वक्त आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में हम नमाज पढ़ें। अब मैदान जंग गर्म है, उसमें अगर सब नमाज में लग जाएंगे तो दुश्मन तो खा जाएगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं है, मदद किसकी तरफ से आएगी? अल्लाह की तरफ से, सब नमाज पढ़ो। क्योंकि अल्लाह का एक हुक्म है, नमाज उसे जाया नहीं कर सकते, तो चलो सारे नमाज की नीयत बांध लो। चूंकि अल्लाह के लिए तुम नमाज पढ़ रहे हो, इसलिए अल्लाह तुम्हें दुश्मन से, बोलो ना, बचा लेगा। ना 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 ना। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाह, आज की तरावी में पढ़ा ना। वइज़ा कुन्त, सूरह निसा में, ए नबी जब आप इनके दरमियान हुआ करें और नमाज का वक्त कायम हो जाए, तो यह भी नहीं कि हम इतने मॉडर्न हैं इस्लाम के नमाज ही छोड़ दो, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तवज्जो नमाज पे दे दो। कैसा बैलेंस किया है ना। काफिर तो कहता है कि अल्लाह का नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, तमाम कुव्वतें वसाइल पे लगाओ, असबाब पे नजर रखो, वसाइल पे। नमाज, रोजा, ज़कात, ये क्या होता है? अल्लाह क्या होता है? अल्लाह से होता है, अल्लाह से अलावा नहीं होता, ये क्या होता है? बस फोकस करो किसको? असलहे को, ट्रेनिंग को। अल्लाह ने कहा कि जब नमाज का टाइम हो मैदान जंग में तो नमाज छोड़ने की भी इजाजत। कैसा फर्ज है देखो। आज खवातीन शॉपिंग करने जाती हैं मार्केट में, नमाजें जाया। सफर में चूंकि बस में बैठे हुए हैं तो कैसे उतरे, पानी वुजू कैसे, एक्चुअली बड़ी टेंशन है, छोड़ो कज़ा पढ़ लेंगे। इतना आसान होता, बात से बात निकलती है। ये जो सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती है ना, दो नमाजें जमा करके, इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं मैं डिटेल में बाद में बयान करूंगा, क्योंकि अभी हमारा स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनने वाला है। तो जितने भी इख्तिलाफी मसाइल हैं ये मैंने मस्जिद के बजाय कहां के लिए रखे हुए हैं? स्टूडियो, क्योंकि यहां इन मसाइल ये जेब नहीं देते। तो वहां फिर जो जिसने पूछना होगा वही आके बैठेगा, वही इख्तिलाफी मसले पूछेगा, तो उसको जवाब जो भी होगा, क्योंकि ये हर एक की हेडिक नहीं है ये। तो ये जो सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती है ना, इसमें जितनी भी अहादीस हैं जिनमें आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजें जमा करके पढ़ी हैं, इनमें कहीं भी ये नहीं है कि एक नमाज को कज़ा करके दूसरे नमाज के वक्त में दाखिल कर दिया हो, सराहतन कहीं भी नहीं है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह बाद में बयान करूंगा। तभी इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं कि दो नमाजें इस तरह से जमा की जाएंगी कि एक नमाज को मुअख्खर किया बिल्कुल आखिरी वक्त तक, वो नमाज से जैसे ही फारिग हुए नमाज का वक्त गुजरा और अगली भी फौरन पढ़ ली, इस तरह से, जिसको जमा सूरी कहते हैं। इस पे अहनाफ के दलाइल है, इमाम अबू हनीफा के बड़ा मजबूत मौकिफ है, ये मौकिफ कमजोर नहीं है, और इसके दलाइल कुरान से हमें बहुत ही मजबूत मिलते हैं। इसलिए कि नमाज कज़ा करने की इस्लाम में गुंजाइश होती तो मैदान जिहाद में नमाज को कज़ा करने की इजाजत होती, वहां भी इजाजत नहीं दी जा रही। तो सफर तो एक उससे भी हल्की चीज है, उससे भी कम दर्जे की चीज है। तो जितनी भी अहादीस है ना, उनमें है कि नमाज को दूसरे वक्त तक लेकर गए, वो तक का जो मतलब है वो वाज़ेह नहीं है कि अगले वक्त के अंदर दाखिल किया कि नहीं किया, ये नहीं है। क्योंकि यहां जो अल्लाह ने बयान किया ना कि ए नबी जब मैदान जिहाद गर्म हो और आप इनमें मौजूद हो तो कैसे नमाज पढ़नी है, तो अल्लाह ने नमाज का तरीका बयान करके आखिर में फरमाया कि हम तुम्हें इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं, भाई छोड़ो, जिहाद है, छोड़ दो नमाज। ना ना ना, फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मवक़ूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, उसी वक्त के अंदर पढ़नी पड़ेगी। और इसमें पांचों नमाजें दाखिल हैं, कोई भी नमाज इससे मुस्तस्ना नहीं है।
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فہم اور فراست بہت تیز تھی، بہت آگے تھی. میں کسی اور مجتہد کی توہین نہیں کر رہا، ہم تمام مجتہدین کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن آج لوگوں نے خاص طور پر میڈیا پہ فقہ حنفی کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو معاذ اللہ حدیثیں بولو بھائی نہیں آتی تھی، ہم ہیں بس، اس لیے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. تو سفر میں بھی جب جایا کریں تو 2 نمازیں اس طرح سے تو اکٹھی پڑھیں کہ ظہر کو قریب لے گئے عصر تک. جیسے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں جو شافعی وقت ہے نا عصر کا، تو جیسے 3:44 پر شافعی وقت شروع ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، تو 3:35 پہ آپ نے ظہر پڑھی، 1-8 منٹ تاخیر کر کے عصر پڑھ لی، وقت جیسے ہی داخل ہو گیا. مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح سے. تو اس طرح سے تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں حدیث میں جمع بین الصلاتین آیا ہے وہیں صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. یہ بھی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے یہ. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے مدینہ میں بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب اگر اکٹھی کا مطلب قضا کرنا ہو تو پھر تو بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں قضا کرنا جائز ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی بھی امت میں شیعہ لوگوں کے سوا کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کا. تو وہاں یہی مطلب ہوگا کہ 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی کی ہیں. نہیں آ رہا، چلو جیسے جتنا آ رہا ہے اتنا بھی ٹھیک ہے. تو عرب کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے فیصلہ کرو کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہو. تو اگر عرب کا حوالہ دیتے ہو تو عرب میں تو شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں اور حنفی بھی بہت ہیں عرب میں. جو عربوں میں حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے والی حدیثوں کو اگر حقیقت پہ محمول کر لیا جائے کہ نہیں نماز قضا کی ہے، ظہر کو عصر میں لے کر گئے، تو بھی یاد رکھو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی، کبھی کبھار ایسا کیا ہے، یعنی 2 کو جمع بھی جو کیا ہے کبھی کبھار. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قول پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. یہ تو سنت کے ویسے بھی خلاف ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. سفر میں جب بھی جائیں گے ظہر عصر اکٹھی، مغرب عشاء یہ قضا کر کے. تو اگر اس کو سنت مان بھی لیا جائے تو یہ سنت متواتر یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، ایک رخصت ہے جس پر کبھی کبھار عمل کیا جا سکتا ہے. خیر، تو دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز اور ایک اور اہم نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کی ہے کہ قضا کی نوبت نہ آئے. بھائی 4 فرض کو اللہ نے کتنا کر دیا؟ 2. اسی لیے نا کہ تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اللہ میں نماز وقت پہ پڑھ نہیں سکتا تھا، 4 کون پڑھتا؟ اللہ نے کہا مختصر کر لو. تو یہ مختصر اسی لیے کہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے. تو یہ اس لیے یہ دلائل اس کے بھی بہت مضبوط ہیں. تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے کہ نماز 2 نمازیں اس طرح سے جمع کی جا سکتی ہیں کہ بالکل چپکا کے پڑھ لی جائیں اور وقت سے پہلے، تو بھی یہ فرض تو نہیں ہے نا، احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ اس طرح سے جمع کیا جائے کہ نمازیں بھی اپنے ٹائم پر ہو جائیں اور جمع بھی اکٹھی. تو احتیاط تو اسی میں ہے نا. تو نماز کے معاملے میں اگر احتیاط والے قول کو لے لیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی کی یقینی سنت ہے. یقینی کا مطلب ہمیشہ ایسا کیا ہے، لیکن 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے، رخصت ہے. رخصت، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نماز میں احتیاط بھی کس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے، یعنی قضا نہ کیا جائے، نہ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے ہو اور نہ وقت کے بعد. کیونکہ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نمازوں کو سورج کے ڈھلنے پر پڑھو. تو ہر نماز سورج کی حرکت سے اللہ نے متعین کی ہے. تو اس میں یہ 5 نمازیں داخل ہیں، اور سفر اور حضر دونوں قسم کی نمازوں کو یہ آیت
شامل ہے کہ جیسے ہی وقت چینج ہوگا تو اس وقت پر ایک نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اس پر میں ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے, ابھی بات ہوگی انشاءاللہ اس پر. صحابہ کے اقوال کیا ہے, صحابہ کا عمل کیا ہے, تابعین کا عمل کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھا. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ظہر کو عصر تک لے کر گئے, تو وہاں تک کا مطلب کیا ہے, تک کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور صحابہ کے عمل سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جہاد میں نہ تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ یہ کہ نمازوں میں لگ کے ادھر بولو کہ اللہ مدد کرے گا. نہ 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 نہ, بیلنس دونوں کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کا بھی اور ساتھ میں دشمن سے لڑنا ہے. تو لڑنے کے لیے نماز نہیں بلکہ بندوق چاہیے, چلانا بھی ہو, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہو. تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اے نبی جب آپ نماز پڑھائیں گے تو آدھے لوگ آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے. جب ایک رکعت مکمل, اور آدھے کیا کریں گے, دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کو روک کے رکھیں گے کہ وہ ادھر نہ آ جائے. پھر جب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی, جو دشمن کے سامنے ہے وہ آ کے آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے, اور جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہ باقی رکعت وہاں مکمل کریں گے تاکہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور اپنی نماز بھی چلتی رہے, تاکہ سب کی وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے. یعنی ایک ایک رکعت نبی کے پیچھے مل جائے, باقی خود ادا کریں گے وہ. تو یہ بالکل خلاف قیاس نماز, کہ یہ ایسی نماز ہے جو چلنے سے نہیں ٹوٹ رہی. یعنی ایک رکعت کے بعد چل کے جائیں گے, باقی وہاں مکمل کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسی سخت لڑائی ہو, یہ بھی ممکن نہ ہو, جیسے آج کل لڑائی ہوتی ہے بموں سے. اب میدان جنگ میں اگر آدھی فوج ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر ایک بم گرنے کا خطرہ ہے جس سے پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پہ علماء کہتے ہیں کہ پھر ایک ایک دو لوگ اپنی اپنی اخپل طریقے سے جماعت کرائیں گے. پھر اکٹھے ہونے کی اجازت, کیونکہ جان بچانا پہلے ہے, جان رہے گی تو نماز پڑھیں گے نا. نماز پڑھنے شروع کر دے سب نے باجماعت خوشو و خضو سے, دشمن نے آ کے کاٹ پیٹ کے چلا گیا اور پھر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا, تو پھر قیامت تک وہاں نمازیں نہیں ہو سکی. تو پھر اخپل طریقے سے ایک دو آدمی جماعت کرائیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو سب انفرادی نماز پڑھیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں قبلہ رخ ہو کے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو جہاں ٹینک کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نیت, گھوڑے کے بجائے ٹینک آ گیا نا, تو کس طرف رخ کریں گے؟ دشمن کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں گے. نہیں آ رہی بات؟ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. میدان جنگ میں جس طرح ممکن ہو قبلہ رخ ہو کے, اگر ڈر ہے کہ میں ادھر ہوا تو وہ ادھر سے فائر کر دے گا, جدھر وہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نیت باندھ لو. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ اتنی اہم تاکید ہے. تو سفر میں چونکہ بالکل دو ٹوک اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مقابلے میں بھی ہے. تو نماز جیسا حکم اسلام کا رکن ہے, اس کو ایسی مجمل اور مبہم حدیثوں کی بنیاد پر قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھ رہے؟ تو نوٹ کر لیا, بیٹھا ہوا ہے. یہ پچھلے سال بھی تھا نا, دیکھا تھا اس کو, بالکل وہی ڈیزائن ہے, اتنا ہی وزن ہے اس بچے کا, اسی طرح سے اتنا ہی دانت دکھا کے مسکراتا ہے, یہ وہیں بیٹھتا ہے, یہ کئی سالوں سے یہاں بیٹھ رہا ہے. اس کو میں نے کہا تھا میں تھپڑ بھی لگا سکتا ہوں, کس دن غصے میں آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کتنا دے رہے ہیں کہ تاکہ اسباب سے بھی غافل نہ ہو. آگے اللہ نے حکم دیا کہ خذوا حذرکم, نماز کے دوران بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. ایسے نماز میں ایسے طریقے سے نماز نہ پڑھو کہ دشمن کاٹ کے چلا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑھو میدان جنگ میں. ایسا نہ ہو تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کوئی آئے اور کہے یہ تو خشوع و خضوع سے نماز میں پڑھ رہا ہے, ذرا سجدے میں جائے انتظار کروں گا. نہ فرمایا نماز کے دوران اسلحہ تمہاری گردن میں ہونا چاہیے, تلوار لٹکی بھی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی تمہیں غافل پا کے حملہ کرے تو فوراً نماز توڑ کے پہلے اس کی گردن اڑاؤ, باقی نماز بعد میں.
سے کتنا کیا پتا چل رہا ہے کہ بھائی اسباب سے وسائل سے غافل نہیں ہونا, میزائل سے, توپوں سے, ایٹم بم سے غافل نہیں ہونا ہے, ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہونا ہے. پہلے تلواروں کی جنگ تھی تو اللہ نے کہا تلوار لٹکا کے, آج میزائلوں کی جنگ ہے تو اللہ آج مجاہد فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ چیمبر میں راکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ لٹکاؤ گے تو پھر اٹھانے میں ٹائم لگے نا, سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے. پھر نیت باندھ لو اور دیکھتے بھی رہو, جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو تو نیت توڑی, پہلے فائر کیا, نماز دوبارہ ہو جائے گی. دشمن کو مارنے کا موقع ایک دفعہ نکل گیا تو تم ڈیلیٹ ہو جاؤ گے پھر, کیونکہ یہ ایک ہی چانس ہوتا ہے, یا تو وہ پہلے جس کا بٹن پہلے دب گیا. وہ میں نے بھینس والا لطیفہ سنایا تھا نا, وہ بھائی ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا, حکیم نے کہا جمال گوٹا کھلاؤ اس کو. تو اب بھینس کو جمال گوٹا کوئی 2-4 گولیوں سے تو کام چلے گا نہیں, اس کو تو پورا 25-30 گوٹے ہونے چاہیے, وہ تو بھینس ہے. تو اس نے کوٹ کے نا, اب بھینس کے منہ میں ڈالتا تو بھینس واپس نکال دیتی, پھر یہ منہ میں ڈالتا واپس نکال دیتی. بڑا پریشان حکیم کے پاس آیا, حکیم صاحب وہ تو کھا ہی نہیں رہی. حکیم نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ میں پائپ رکھو اور اس طرف سے جمال گوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھونک مارو گے اس کے اندر چلا جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی بھینس کی طبیعت کیسی. حکیم صاحب گئے, حکیم صاحب نے پوچھا اور بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑا ہوا مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں مر رہا ہے؟ تو اس کے پاس گئے, ہاں بھائی بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا. اس نے کہا ہاں رکھا. جمال گوٹا ڈالا تھا؟ ہاں ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ ہاں ماری تھی. کس نے؟ کہہ رہے بھینس نے پہلے مار دی تھی. وہ بھینس نے پھونک پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چلا گیا, اب اس کے لگے ہوئے موشن پڑا ہوا ہے. تو میدان جنگ میں دشمن آپ کو موقع نہیں دے, جس نے پہلے بٹن دبا دیا اس کی جیت ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. کیوں؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم, اس لیے کہ تمہارا دشمن یہ چاہتا ہے, کیسے الفاظ ہیں, کہ کسی طرح تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ. وامتعتکم, اور اس کے علاوہ چیزوں سے. اس کے علاوہ چیزیں کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو تمہیں آج جنگ میں تمہاری شکست کا ذریعہ بن سکتی ہے, وہ تمام چیزیں امتعتکم میں داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ تم کسی بھی طرح سے غافل ہو. پہلے ذکر میں لگ جاؤ, ٹھیک ہے نا, بے شک تہجد میں لگ جاؤ, بے شک دعاؤں میں لگ جاؤ, یا کسی روحانی والے سے وظیفہ لے کے اس میں لگ جاؤ اور ڈیفنس سے غافل ہو جاؤ. دشمن یہ چاہتا ہے کہ بھائی تو کچھ بھی کر لے, تو راتوں کو جاگ کے یا کوئی بھی طریقے سے دعائیں مانگ کے بس تو ڈیفنس سے غافل ہو جا, تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, ایک ہی حلے میں ہم تجھے صاف کر دیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی اس خواہش کو پورا مت ہو. نماز تو پڑھو مگر ساتھ ساتھ دشمن کی خواہش کو بھی, اس کو بھی تکمیل نہ ہونے دو. تبھی تو صحابہ نے ان آیتوں پر عمل کیا تو دنیا پر حکومت کی انہوں نے. اور آج ہم ہر چیز میں روحانی اور جسمانی, اور وہ روحانی سے یاد آیا, ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے بڑے بھاری جسم کے نا, ابھی ازبکستان کے سفر میں, بڑا طبیعت میں ان کے مزاج تھا, تو سب تعارف کروا رہے تھے یہ کسی کو, یہ بڑی روحانی شخصیت ہے, یہ بھی روحانی تھے. جب ان کا نمبر آیا اس نے کہا میں جسمانی شخصیت ہوں میں روحانی نہیں ہوں, میں کیا ہوں؟ جسمانی شخصیت. تو بھائی جیسے روح پر زور ہے اسی طرح جسم پر بھی شریعت نے, بولو بھائی, زور دیا ہے. یہ جو میں نے کل داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنایا, اس میں تھا کہ داؤد علیہ السلام جس فوج میں تھے تو اس کا امیر اللہ نے طالوت علیہ السلام کو بنایا. وجہ کیا تھی؟ قرآن نے بیان کیا, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اس کو علم بھی زیادہ دیا اور جسم بھی مضبوط دیا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو کمانڈ کا حق اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کے پاس جو جس چیز کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے اس کی نالج بھی ہو اور صحت بھی آپ کی, بولو نا بھائی. اچھا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف نیک ہے, وہ نیک بھی تھے یقیناً. اللہ نے کہا کہ باڈی بھی اس کی کیا ہے. دیکھو واگا بارڈر پہ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے نا,
تو اچھا لگتا ہے ہم اپنے فوجیوں کی جب باڈی کو دیکھتے ہیں نا, وہ لمبے چڑنگے, ایمان تازہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا, وہ لمبے دیکھیں بارڈر پہ, یوٹیوب پہ سرچ کریں. میں تو گیا ہوں 2 دفعہ دیکھ کر آیا ہوں, ہر دفعہ دل چاہتا ہے جاؤں, لیکن اب لوگ نہیں چھوڑتے. جب بھی جاؤ وہیں سے ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں نا جہاں بھی جائیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کی طرف بھی توجہ اور اسباب اور وسائل کی طرف بھی توجہ. ہاں, نظر اسباب پہ نہ ہو, یہ یقین ہو کہ ہم اس لیے اسلحہ بنا رہے ہیں اور اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بات جبھی بنے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ نہ چاہے تو یہ ہمارا ایٹم بم, یہ ہمارے میزائل ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. یہ تو فرعون کے پاس اس سے زیادہ طاقت تھی, اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. اترانا نہیں ہے ان چیزوں پہ. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. فرمایا ہاں ایک گنجائش دے رہے ہیں کہ اگر بیمار ہو اور بارش ہو رہی ہے اور پھر اسلحہ پہننا مشکل ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اتار کے رکھ سکتے ہو. کتنی اہمیت ہے نا کہ پہننا پڑے گا. بیماری میں نہیں اٹھایا جا رہا تو پھر مجبوری ہے, پھر بغیر اسلحے کے نماز پڑھ لو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو یہ تھی مسلمانوں کے, جب یہ چیزیں تھیں تو دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی.